बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीब अल-बारी मिन रिवायात अल-बुखारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, जैसे मौज नसीम गुंचों की बंद गृहों को खोलती है, बिल्कुल ऐसे ही राजदान किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार कायनात की तहों को अफशां कर दिया। इसलिए कि आप इब्तदाए आफरनीश से लेकर अब्दुल आबाद की बेनहायत दुनिया का मुशाहदा फरमा चुके हैं। अरसा गीती तो उनकी हथेली की मानिंद है, चरख नीली फाम तो उनकी राह का संगे मील है। वो बंदा आफाक नहीं, वजह वजीह आफाक हैं, जिसकी निगाह बसीरत से किसी ज़र्रे की भी कुव्वत इशराक पोशीदा नहीं। इकबाल ने क्या खूब कहा है, ए फिरोगत सुबह आसार व दहूर, चशम तो बिनंदा माफ़ी अल सदूर। वो सरापा अनवार, वो सिराज मुनीर, जिसकी रूह पहली शुआओं ने गुलशन दहर पे छाई हुई जुल्मो जफा की शब तारीख को सहर आशना किया। सियारगान अर्श की जगमगाहट, साइका सिमाब सिफ्त की नूरानी तड़प, उनके जमालो जलाल की नमूद है। उनके नूर जहाँ ताब की खैरात है। अक्स सम ने चांद सूरज को लगाए चार चांद, पड़ गया सेमो ज़र गर्दों पे सिक्का नूर का। इन्ना अरसलना का शाहिदन, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला दरियाफ्त फरमाएगा, क्या तूने मेरे अहकाम पहुँचा दिए थे? जवाब देंगे हाँ। काफिर कहेंगे नहीं, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, अपना गवाह लाओ। वो अर्ज़ करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतुहु फलयशहदु अन्नहु कद बल्लगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत गवाह हैं, बस ये गवाही देंगे। अल्लाह के फरमान का यही मतलब है जो कुरान में है। और हमने तुमको सब उम्मतों में अफजल किया कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। बुखारी किताबुल अंबिया। इस किस्म की रिवायत मशकूआ शरीफ में भी पाई जाती है, जिसकी शरह में हज़रत अली कारी अलैहि फरमाते हैं, इस हदीस में ये तंबी है कि हजूर हाजिर और नाजिर हैं। नीज़ ये खिलाफ अकल नहीं कि आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी गवाही देंगे, क्योंकि वो मुकाम मदद है। हाशिया मशकूर स्वाद 475 485 485। हज़रत अल शेख अब्दुल करीम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपका नाम शहीद भी है और आप सिफ्त शहीद के साथ मुतसिफ थे। इसकी दलील कलाम बारी व अरसलनक अलग है, बस आप हक ताला और खल्क के लिए शहीद मुतलिक हैं। हज़रत अब्दुल अजीज़ दबाग रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तमाम रूहों से कवी तर रूह मोहम्मदी है, बस उससे जहान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। किताब अल अब्रेज़ स्वाद 47 47। इलामा इब्न हजर कस्तलानी फरमाते हैं, आपके अपनी उम्मत को देखने और उसके अखवालो नियात अज़ाइम व ख्वातिर जानने में आपकी मौत व हयात में कोई फ़र्क नहीं। ये सब कुछ उन पर बिला किसी पोशीदगी के वाज़े है। मवाहिब लदीनिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अकाबिर ने यह अक़ीदा कुरान पाक ही से अख़ज़ किया है। व सयरल्लाहु अमालकुम व रसूलुहु, अनकरीब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल देख लेगा। इस आयत मुक़द्दसा में फ़ेल एक है और फ़ाइल दो। जैसे देखना अल्लाह के लिए साबित होगा, वैसे उसके रसूल के लिए साबित होगा। हाँ, फ़र्क यह है कि अल्लाह का देखना ज़ाती है और अल्लाह के रसूल का देखना उसकी अता के साथ है। बहरहाल ये तो साबित हो गया कि हजूर उम्मत के अमाल को मुशाहिदा फरमाने वाले हैं। आप पर तुम्हारी तकलीफ़ गिरां गुजरती है। अगर आपको तकलीफ़ उम्मत का इल्म मुशाहिदा हासिल नहीं तो अज़ीज़ का मफ़हूम क्या होगा? अलगर्स नबी शाहिदो मुबशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस चीज़ से मुतल्लिक जानते हैं जो अदम से वजूद में आ चुकी है। फजल खुदा से गैब शहादत हुआ उन्हें, उस पर शहादत आयत व वही व असर की है। कहना ना कहने वाले थे जब से तो इतला, मौला को कौल व कायल व हर खुश को तरकी है। शहादत कुल्ली की दलील। हज़रत इमामुल अंबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मुझे कुरान पाक पढ़कर सुनाओ।
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سناؤں؟ حالانکہ نازل تو آپ پر ہوا ہے۔ فرمایا مجھے دوسروں سے سننا بھی بہت پسند ہے۔ پس انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا ہی سما ہوگا جب ہم تمام امتوں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ فرمایا رک جاؤ، اور اس وقت آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بخاری کتاب التفسیر۔ کاش کوئی تعصب و عناد کے سیاہ پردے اٹھا کر دیکھے کہ شان محبوب کس طرح بیان کی جا رہی ہے۔ مذکورہ صدر آیات و احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ ہر امت کے لیے حاضر و ناظر ہیں۔ کوئی دور آپ کی نگاہ نبوت سے اوجھل نہیں، کیونکہ سچا گواہ وہی ہوتا ہے جو عینی شاہد ہو۔ ٹیلی فون یا خط و کتابت کی گواہی قابل التفات نہیں۔ آیا مقدسہ انا ارسلنک شاہدن کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، اس لیے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں آئیں، مثلا ارواح و نفوس، اجسام و معدنیات، نباتات و حیوانات، جن، شیطان، فرشتے اور انسان سب پر گواہ ہیں۔ آگے منقول ہے آپ نے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، زمین پر آنا، توبہ کا قبول ہونا، غرض جو کچھ ان پر گزرا اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا کو مشاہدہ فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان ہو تو پھر حاضر و ناظر ماننے میں کوئی قدغن سامنے نہیں آتی، اور آپ کے تشکر آمیز آنسو اس امر کو واضح کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رفیع الشان مقام پر فائز فرمایا ہے۔ جمال مصطفیٰ اور اہل نظر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھ لے گا۔ بخاری شریف کتاب التعبیر۔ یہ حدیث مبارک بخاری شریف کے علاوہ ابو داؤد، مسلم، جامع ترمذی، مشکوہ، زرقانی اور مواہب قدینیہ میں بھی مرقوم ہے۔ سند المحدثین حضرت عبدالحق محدث دہلوی شرح فرماتے ہیں کہ یہ بشارت ان افراد کے لیے ہے جو آپ کے جمال جہاں آرا کو خواب میں دیکھتے ہیں اور آخر میں نفسانی تاریکیوں اور جسمانی موانع کے ختم ہونے کے بعد بغیر حجاب کے دیدار کرتے ہیں، جیسا کہ اولیاء اللہ ہیں کہ عالم بیداری میں ان کو زیارت ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ حالت بیداری میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست ہے۔ ارشد علی المعاد، فارسی جلد 3 صاد 640 640۔ روح المعانی شریف میں ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال عالم بیداری میں اور وصال کے بعد اور ان سے فیض لینا امت کے بکثرت کاملوں کے لیے واقع ہے۔ حضرت ابو عباس مرسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آن واحد کے لیے بھی زیارت مصطفیٰ سے محروم ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔ جواہر الجار جلد 2 صاد 117۔ روح المعانی۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کسی دیدہ کور کو نظر نہ آئے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نسائی شریف جلد 1 صاد 279 279۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے اولا کا معنی قریب تر بھی کیا ہے۔ تحذیر الناس صاد 10۔ اسی زیادتی قرب کی وجہ سے آپ عام الناس کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، ورنہ تو بقول علامہ لبھانی قدس سرہ آپ کے جسم اطہر کی تجلی سے زمان و مکان، عرش و کرسی اور لوح و قلم کوئی چیز خالی نہیں۔ جوہر جار جلد 1 صاد 483 483۔ اہل بصیرت ہر جگہ اس تجلی کو مشاہدہ کرتے ہیں اور حسن محبوب کے جلووں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل طریقت نے جو تصور شیخ کی اصطلاح پیش کی ہے اس کو علماء دیوبند نے بھی تسلیم کیا ہے۔ روح شیخ مقید بیک مکان نیست، پس یہ اب آگے پورا فارسی میں شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے شیخ کی روح ایک جگہ قید نہیں، مرید دور ہے یہ نزدیک، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے مگر اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ امداد السلوک صاد 10۔
غور کیجئے کہ اگر شیخ کامل کی روحانی استعداد کا یہ عالم ہے تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل نظر کے مقتدا ہیں بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جب بھی نظر اٹھاتا ہوں تو آپ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ قصیدہ نعمان۔ جناب جگر مراد آبادی نے تصور جانا کا کیا خوب پیش کیا ہے۔ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہی قیامت ہے قد بالا، وہی ہے صورت وہی سراپا، لبوں کو جنبش نگاہ کو لرزش، کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، وہی لطافت وہی نزاکت وہی تبسم وہی ترنم، میں نقش ہرما بنا ہوا ہوں وہ نقش حیرت بنا رہے ہیں۔ حوض کوثر کا نظارہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اصل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا گواہ ہوں، ہماری جائے ملاقات حوض کوثر ہے، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب المغازی۔ ایک بار آپ نے فرمایا، کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، میں اس مقام سے ہر شے کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حوض کوثر جنت میں ہے اور جنت 7 آسمانوں کے اوپر واقع ہے۔ ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کا اندازہ تو کیجیے، نگاہ اٹھاتے ہیں تو عالم بالا کے حجابات سرکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ترب زار فردوس تمام تر رانائیوں کے ساتھ سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اس مضمون کی اور احادیث بھی کافی تعداد میں وارد ہیں۔ قصر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ بولے عمر بن خطاب کا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، مگر رک گیا کہ غیرت فاروقی میرے علم میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، کیا آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ بخاری کتاب النکاح۔ الفاظ حدیث پر غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرغزات جنت میں بھی حاضر و ناظر ہونے کی قوت رکھتے ہیں، حالانکہ ذائقہ موت چکھنے کے بغیر وہاں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس پابندی سے بھی مستثنیٰ فرما دیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام فردوس کی شہادت دی۔ یہ حدیث مبارک ان لوگوں کے اذہان و قلوب کے بند کواڑوں پر دستک دے رہی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور فخر دو عالم اپنے انجام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہاں تو اپنے غلاموں کے مقامات رفیع کا حال بتا رہے ہیں، اپنے بارے میں کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ خزانوں اور فتنوں کا نزول۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے اور کتنے فتنے نازل فرمائے، کوئی ان حجرے والیوں کو جگا دے تاکہ نماز پڑھ لیں۔ بہت سی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ بخاری کتاب الفتن، ترمذی موطا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ٹیلے پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگ بولے نہیں۔ فرمایا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ بخاری شریف، جامع الصغیر۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ کمالات عطا فرمائے ہوتے ہیں جن کا تصور بھی دوسروں کے حق میں نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ کے دشمنوں کے بارے میں تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا ہے، یعنی آزر سے، تم ان جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو جو تمہاری آواز کو بھی نہیں سنتے اور تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بتوں کے رد میں نازل ہونے والی ایسی آیات مبارکہ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسیہ پر چسپاں کرنا اور آپ کی قوت سماعت و بصارت کا انکار کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی سماعت و بصارت تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے فرما رہے ہیں، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، یعنی میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مشکاہ، ترمذی، ابن ماجہ۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنا کر بھیجا۔
معلوم ہوا کہ عام آدمی بتوں کی طرح بے بس اور اندھا اور بہرا نہیں تو حضور کیسے ان کی مثل ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن پاک نے ابلیس کی قوت بصارت کو دیکھیے کیسے بیان کیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر کہ ابلیس اور اس کے حواریوں کی بصارت کو مانتے ہیں کہ وہ سب لائن پوری زمین کے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی بصارت اور بصیرت کے بارے میں شبہات کا شکار ہیں، دلائل مانگتے ہیں، حالانکہ صاحب ایمان تو خود سمجھ جاتا ہے کہ اگر شیطانی قوت کا یہ عالم ہے تو رحمان کی عطا کردہ روحانی قوت کا کیا عالم ہوگا۔ بھلا ابلیس کی کیا مجال جو شان مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک شبے کا ازالہ۔ حدیث مبارک میں مضارع کے صیغے پائے جاتے ہیں، یعنی جو میں دیکھتا ہوں اور دیکھوں گا وہ تم نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھو گے، جو میں سنتا ہوں اور سنوں گا وہ تم نہیں سنتے اور نہ سنو گے۔ چونکہ ان الفاظ میں عموم پایا جاتا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بھی ہماری فریاد سنتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں، مگر اس عقیدے کو بعض عناصر استہزاء کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سما موتی غیر یقینی امر ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اگر بالفرض ایسا ہی ہے تو بھی ان کا یہ خیال باطل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب آدمی دفن کیا جاتا ہے اور اس کے احباب واپس چلے جاتے ہیں، انہو یسمع کرآلہم، بے شک وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مقتولین بدر کو کنویں میں جھانک کر مخاطب فرمایا، کیا تم نے خدا کا وعدہ سچا پایا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ فرمایا، ما انتم باسمع منہم، تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ بخاری کتاب الجنائز۔ قرآن پاک میں ہے کہ قوم سمود پر عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ مر گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان مردہ لوگوں کو مخاطب فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو کب پسند کرتے تھے۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کو عذاب الہی آنے کے بعد کہی۔ علامہ ابن قیم نے بھی اقرار کیا ہے کہ خطاب و ندا اس موجود کے لیے ہے جو سنے، خطاب کی صلاحیت رکھے اور سمجھے۔ کتاب الروح۔ قرآن پاک میں جو وارد ہے کہ انکا لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یا تم اہل قبور کو نہیں سنا سکتے، تو ان آیات میں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی قبر میں ثواب و عذاب لینے کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ موت صرف ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے وہ عالم فانی سے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ عام انسان کا یہ حال ہے تو حضور امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی ورا الورا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے جمعے کے روز درود پڑھا کرو کہ وہ یوم مشہود ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو مجھ پر اس دن درود پڑھتا ہے تو مجھ پر اس کا درود پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ صحابی حضرت ابو درداء نے عرض کی، آپ موت کے بعد بھی سنیں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے مبارک کی شام کو کھائے، تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور رزق کھاتا ہے۔ ابن ماجہ، وفا الوفا، مشکات، جامع صغیر، نیل الاوتار، اشتار الامات، مرکات، جلا الافہام، یہ ساری کتابوں کے نام ہیں جن میں یہ حدیث اس طرح کی اور حدیث پاک ہے، وہ بھی ان ساری کتابوں میں ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں علامہ بدر الدین عینی نے عمدہ القاری، ملا علی قاری حنفی نے مرکات، شیخ عبدالحق دہلوی نے تکمیل الایمان، علامہ شامی نے شامی شریف میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی ایمان افروز تقریر فرمائی ہے۔ ثابت ہوا کہ ہمارے آقا آج بھی زندہ ہیں اور عشاق کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بخاری اور بیہقی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں فرماتے تھے کہ میں آج تک اس کھانے کی اذیت محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب اس کھانے نے میری شہرت کو قطع کر دیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شہید ہیں۔ اس کی تصدیق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ دیکھیے طبرانی، مستدرک اور بیہقی۔ شہید کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث نے ہر اشکال کو
تار عنکبوت کی طرح بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ایک اور آیا مقدسہ ملاحظہ فرمائیں، اور ان سے پوچھو جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجے۔ اس مقام پر تمام مفسرین نے نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، کیونکہ جو لوگ قطعی مر گئے ہوں ان سے کوئی بات پوچھنا یا ان کی شہادت لینا درست نہیں۔ تفسیر در منشور، تفسیر روح المعانی، تفسیر جمل، تفسیر نظاوی۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔